अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नई वीडियो के साथ मीर आसिम फैज़ी। इस वीडियो में आपको मैं एक नए अंदाज से हिस्ट्री से रोशनास करवाना चाहता हूँ और एक आने वाले बहुत बड़े ख़दशे में, जिसमें खाना काबा के लिए ख़ुसूसन कि खाना काबा गायब होने वाला है, खाना काबा खोने वाला है, खाना काबा के मुतल्लिक है कुछ खदशात हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये कई स्टेप की वीडियो है, इसको आप बहुत ध्यान से देखिए और सोचेंगे तो आपको बहुत कुछ इस वीडियो में मुख्तलिफ़ चीज़ें, इल्म, तहकीक बहुत कुछ मिलेगा और आने वाले वक्त भी मिल जाएगा। सन 2050 में आप खाना काबा को किस हाल में पाएंगे, ये भी आपको मिल जाएगा। ना सोचें तो कुछ भी नहीं। चलें चलते हैं वीडियो की जानिब और आपसे उम्मीद है कि ये मुकम्मल वीडियो देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक का बटन ना दबाना भूलिएगा। चलिए चलते हैं। Please like, subscribe and share and press the bell icon. Please like, subscribe and share and press the bell icon. Please like, subscribe and share and press the bell icon. सिर्फ दो चीजें ऐसी हैं कि जिनको देखना भी इबादत है। खाना काबा को आप तवाफ ना कर रहे हैं, बैठे हुए हों, उसकी ताजीम के साथ, मोहब्बत के साथ उसे देखें, ये इबादत है। और बूढ़े वालिदैन को मोहब्बत की निगाह से देखना इबादत है। अज़मत काबा के सामने बादशाहों की भी ज़बान गुंग हो जाती है। इतनी बड़ी कायनात खो जाती है और सवाए खाना काबा के और अल्लाह के कुछ दिखाई नहीं देता। ये उसी रब कायनात की हिकमत कि जिसने माँ बाप को भी इतना बुलंद मकाम अता किया, जिसने अता किया वही इसकी हिकमत और असबाब जानता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक ऐसी छोटा सा टॉपिक था जो मुझे ज़हन में आ गया। वैसे तो मैंने दिली ख्वाहिश हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पे बोलने की है। उसके अलावा एक मैं बड़ों के लिए एक कौम लूत पे बोलना चाहता हूँ कि आजकल हमने कौम लूत को भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन उससे पहले मुझे एक बात का ख्याल आ गया। अब आप देखिए कि मैं क़यास और इल्हाम, दिल को इल्हाम होना, ये इस किस्म की चीज़ों का बहुत ज़्यादा मानता हूँ। अभी चंद दिन पहले की बात थी कि मुझे पता नहीं है, मैं ख्वाबों में गया, मक्का गया, ख्वाबों में मक्का गया। ये ख्वाब मैंने खुद ही करा है, कहीं आप ये ना समझ लीजिए कि वाकई में कहीं ख्वाबों में मक्का चला है। लेकिन टाइम मशीन आप समझ चलिए, मैं यूँ बोलूँ कि मैं एक टाइम मशीन के तवस्सुत से मक्का चला गया। तो बहुत अजीब बातें लगी मुझे। अल्लाह का घर ढूंढने में बड़ी मुश्किलें पेश आई। मक्का की पता नहीं कौन सी गलियों से होता हवाता पहुंचा मैं अल्लाह के घर में, खाना काबा। आपको अजीब सा लगेगा, टाइम मशीन में मैंने जाके देखा है, मानिए नहीं ना माने, आपकी अपनी वो है। मैंने खाना का मक्का में जब मैं अल्लाह के घर खाना काबा को ढूंढने गया तो पता नहीं कितनी गलियों के मोड़ मुड़े, क्या कुछ देखा। तो लोगों से पूछता था कि मुझे अल्लाह का घर बता दो, तो कोई कहता था दाएं मुड़ जाओ, कोई कहता अच्छा वो चीज़ दिखाई दे रही उसके पीछे की साइड पे, वहाँ से दाएं मुड़ना बाएं मुड़ना। भाई ये टाइम मशीन ने तो मुझे डाल दिया मुसीबत। मुझे अल्लाह का घर बहुत मुश्किलों से मिला। खाना का अल्लाह का घर बहुत मुश्किलों से मिला। अब बड़े मुसलमान, साहिब हैसियत मुसलमान खाना काबा को अपने पाँव के, अपने कदमों में देखते हैं।
اور نیچے بیٹھا ہوا سین میں بیٹھا ہوا مسلمان نگاہ بلند اٹھاتا ہے تو اب اس کو کعبہ نہیں، اس کو یہ کلاک ٹاور دکھائی دیتا ہے۔ تمام آس پاس اس کی سراؤنڈنگ میں بلڈنگیں، بڑی بڑے ہوٹل، بڑی بڑی بلڈنگیں بن چکی ہیں، شاپنگ مال ہیں، بڑے بڑے برانڈڈ آئٹم وہاں پہ ملتے ہیں۔ تو یہی حال ہے کہ اب اس کی ایکسٹینشن کیسے ہوگی، کب ہوگی، کچھ پتہ نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان دے۔ پتہ نہیں میں غلط پڑھا ہے یا صحیح پڑھا ہے کہ اسلام میں 2 چیزوں کو دیکھنا ثواب، 2 چیزوں کو دیکھنا ثواب، یعنی آپ بنا سوچے سمجھے شفقت محبت سے دیکھیے، آپ اس کو ثواب مل جائے گا۔ ایک اپنے ماں باپ کو دیکھنا شفقت سے تو ایک حج کا ثواب ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے خزانے میں کمی نہیں، 100 دفعہ دیکھو 100 دفعہ ثواب، 100 حج ہے۔ ایسے ہی خانہ کعبہ کو مکہ جا کے، مکہ تو سٹی نہیں ہے نا، مکہ ایک سٹی نہیں ہے، تو خانہ کعبہ کو جا کے دیکھنا، خانہ کعبہ کو بنا سوچ کے دیکھنا عبادت ہے۔ اس کا آپ کو ثواب، آپ نہ سوچے، آپ سامنے خانہ کعبہ ہے، دیکھے جائیں۔ صرف 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ خانہ کعبہ کو آپ طواف نہ کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہوں، اس کی تعظیم کے ساتھ، محبت کے ساتھ اسے دیکھیں، یہ عبادت ہے۔ اور بوڑھے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا عبادت ہے۔ جن کے ماں باپ بھی سلامت ہیں، اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ ان کو گھر بیٹھے ہی حج پہ حج، حج پہ حج، حج پہ حج، حج کا سیزن نہ بھی ہو تب بھی حج، 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 اور ماں باپ کا سکون۔ خانہ کعبہ کو دیکھیں تو اتنی بڑی کائنات بھول جاتی۔ آپ کو پتہ ہے میں پاکستان سے خواب میں گیا تھا، اور پاکستان سے ہی نہیں گیا تھا، میں شہر قائد اعظم کے شہر سے خیالوں میں خواب میں گیا تھا۔ تو آپ سب جانتے ہیں، جو یہاں کے باسی ہیں، میں یہیں کی پیدائش ہوں، جو یہاں کے باسی ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ قائد اعظم کے مزار کس بلندی پہ بنا ہوا۔ قوم ہو یا کوئی مذہب، ہمیشہ اپنے مقدس مقامات، اپنے بڑے آدمیوں کو بہت عزت سے ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ یہ بات جان لیجئے کہ وہ قوم اتنی ہی عظیم ہے جتنے اپنے بڑوں کو یاد کیا۔ اس معاملے میں شاید ہم بہت خوش نصیب ہیں۔ یہ آپ قائد اعظم کے مزار کا ویو ٹاپ سے دیکھ رہے ہیں، اور ایسے ہی جو مذہبی جگہیں ہوں تو ان کی عظمتوں کا، ان کے مقام کا دھیان، یہ قوموں کی نشانی ہوتی ہے، مذاہب کی نشانی بھی ہوتی ہے۔ مذاہب بھی اپنی جو مقدس جگہیں ہوتی ہیں ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ اس بلندی کے باوجود تعظیم میں کوئی بلڈنگ، مجھے صحیح ایگزیکٹ نہیں یاد ہے، 5 کلومیٹر ہے، 6 کلومیٹر ہے، 3 کلومیٹر، اس کی حدود میں کوئی بلڈنگ، جبکہ وہ خود بلڈنگ، اور مطلب ایک پہاڑ کی چوٹی پہ بنا ہوا ہے، قائد اعظم کا اس پہ بنا ہوا ہے، اور چوٹی پہ وہ خود بہت بلند ہے، یعنی کہ شہر سے آپ کہیں سے دیکھیں آپ کو خانہ کعبہ، معافی چاہ مزار قائد دکھائی دیتا ہے۔ اس کے باوجود اس کی تعظیم کا حال یہ ہے جو تمام شہر میں کسی بھی اونچی بلڈنگ سے دیکھا جا سکتا ہے، قائد اعظم کا مزار، اس کی تعظیم کا یہ حال ہے کہ کئی کلومیٹر تک کوئی بلند عمارت نہیں بنائی جا سکتی قانوناً۔ یہ سوشل میڈیا کے اسکرین شاٹ پہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کہ کیا ہدایات ہیں، تاکہ توجہ نہ بٹے، بے حرمتی نہ ہو،
قائد اعظم کی عزت و تکریم. اب جو آدمی یہاں کا پلا بڑا ہوگا وہ پہنچ گیا خانہ کعبہ. اب خانہ کعبہ کی گلیوں میں بھٹکتا ہے اللہ کا گھر معافی چاہتا ہوں مکہ پہنچ گیا خیالی خوابوں. اب میں گلی گلی ڈھونڈوں مجھے تو نہیں ملا. پہلے مجھے خانہ کعبہ نہیں ملا. گوگل میپ سے بھی چیک کیجئے تو آپ کو لگے گا کہ ایک بہت ہی کنجسٹڈ جگہ پہ ایک خانہ کعبہ ہے. چھوٹا سا خانہ کعبہ بہت کنجسٹڈ جگہ پہ جس میں آس پاس ہوٹل بھی ہیں اور یہ کلاک ٹاور جو ہے حدود کعبہ میں آتا ہے. او بھائی خانہ کعبہ کھو گیا چھوڑو یہودی کیا کیا تباہ کریں گے. یہودیوں کی کیا مجال جو اس کو تباہ. ہم کم ہیں ہم سے کوئی ہمیں کیا کم سمجھا ہوا ہے یہودیوں نے. ارے بھائی ہم بہت بڑی قوم ہیں. میں نے کیا کہا تھا کہ دو چیزیں جن کو دیکھنے کا تعظیم. صرف دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھنا بھی عبادت ہے. خانہ کعبہ کو آپ طواف نہ کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہوں اس کی تعظیم کے ساتھ محبت کے ساتھ اسے دیکھیں یہ عبادت ہے. اور بوڑھے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا عبادت ہے. عظمتوں والا وہ گھر جس کو حج کرتے ہی انسان بالکل ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے ابھی پیدا ہوا. ایسے ہی انسان کتنا بھی دکھی ہو تکلیف میں ہو لیکن ماں باپ کی شفقت محبت نگاہ اس کو بالکل تمام چیزوں سے بیگانہ اور نیا تازہ دم بنا دیتی ہے. اب کون دیکھے گا. جب میں وہاں پہنچا ڈھونڈتا ہوا تو مجھے یہ دیکھ کے تعجب ہوا کہ خانہ کعبہ کو تو کوئی نہیں دیکھ. کلاک ٹاور یا مکہ ٹاور جو بھی اس کا نام سب اس کو دیکھ. مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر اب تو حدود کعبہ بھی بہت چھوٹی محسوس ہوتی ہے. اور آئندہ آنے والے وقت میں جب خانہ کعبہ کو تمام سائڈوں سے ہوٹلوں نے دوسری چیزوں نے گھیر لیا ہے تو کیسے ایکسٹینشن ہوگی. خانہ کعبہ میں جا کے جب آپ اتنی بڑی بڑی بلڈنگوں کو دیکھیں گے تو سچ بتائیے کیا خدا یاد آئے گا یا خانہ کعبہ. آپ سمجھیں کہ یہ بھی کوئی مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے. جی نہیں. اسی چیز نے مجھے تڑپا دیا تھا. یہ میں کسی بغض میں نہیں بول رہا عیسائیوں سے. یہ ویٹیکن سٹی ہے جو اپنی شان و شوکت میں کسی بھی لحاظ سے کسی بلڈنگ سے کم نہیں. لیکن کیا بلڈنگوں میں خدا ہوتا ہے؟ اس کی شان و شوکت بلڈنگ کی شان و شوکت خدا کی ہوتی ہے. لیکن انہوں نے ویٹیکن سٹی کو جس انداز سے دیکھ بھال کی ایک علاقے کو مخصوص کیا. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی زمین سلیکٹ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے نشاندہی کی تھی. انہوں نے ویٹیکن سٹی جو من جانے والا نہیں ہے لیکن انہوں نے اس کو اتنی عظمت دے دی اور دینی بھی چاہیے. کیوں نہیں. جو شخص جس مذہب کا ہے اس کو اپنی عبادت گاہوں کو ایسے ہی بنانا چاہیے. انہوں نے پہلے سٹی کہتے ہیں لیکن بنیادی طور پہ وہ ایک ملک ہے. یہاں سے مجھے دکھ اسٹارٹ ہوا کہ یہ کیا حال ہے کہ مسلمان جو ہے اپنے ہی شہروں میں اپنی عبادت گاہوں کو کس انداز سے ان کے سامنے بڑی بلڈنگیں کھڑی کر کے اپنی عبادت گاہوں کی عظمت کو کم کیے جا رہے ہیں. یہ وجوہات بنی تھی جس پہ مجھے خانہ کعبہ پہ بولنے کو دل چاہا. یہ ویٹیکن سٹی ایک مکمل ملک ہے. ان کے لیے مقدس ہے عبادت گاہ ہے. آپ دیکھیے کتنی کشادہ ہے. بتائیے کہ آس پاس آپ کو تمام چیزیں اس سے چھوٹی دکھائی دے. اس لیے ویٹیکن سٹی کی عظمت نفسیاتی ہے اور خانہ کعبہ اپنی عظمت ہم مسلمان خانہ کعبہ کی عظمت کو کم کیے جا رہے ہیں. لازمی بات ہے کہ ایک چیز کے سامنے دوسری چیز لا کے کھڑی کی جائے جو اس سے بھی زیادہ بلند و بالا اور چمکیلی ہوگی تو نگاہ چمکیلی چیز پہ ہی جائے گی.
نگاہ ہاتھ اٹھا کے انسان جیسے ہی بلندی آسمان پہ دیکھے گا تو اس کو کلاک ٹاور دیکھے گا. لیکن یہ دیکھیے، یہ ویٹیکن سٹی دیکھیں. جب آپ ویٹیکن سٹی دیکھیں گے تو آپ کو خیال ہوگا کہ انہوں نے بالکل ٹھیک کیا ہے. اس میں کوئی، ہاں کسی کے اچھے کام سے جلنا چاہیے. بھائی میں تو جلتا ہوں، مجھے جلن ہے. کیوں نہیں مسلمان ایسے سوچتے؟ کیوں نہیں اس کو ایک، چلیے اس کو آزاد ملک مت بنائیے، لیکن اس تمام مکہ کو ایک شہر ڈکلیئر کیجیے جس کی حدود میں کوئی خرافات قسم کی چیزیں نہ ہوں، جس سے توجہ نہ بڑھتی ہو. لوگ عبادت کے لیے جاتے ہیں، مکمل وہاں پہ عبادت کی جانب ان کے ذہنی ہو، کوئی دوسری چیز ان کو اپنی جانب متوجہ نہ کر سکے. دوستو، میں ویٹیکن سٹی کے خلاف نہیں، بلکہ ہمیں ان سے سبق لینا چاہیے اور اپنی عبادت گاہوں کا بھی ایسے ہی خیال کرنا چاہیے. میں نے بہت اچھی بڑی کلپ لگائی ہے ویٹیکن سٹی کی، اور یہ مقابلہ ہے قائد اعظم کے مزار کی بھی لگائیے. اور یہ ویٹیکن سٹی کی اہمیت کیوں بڑھتی جائے گی، قائد اعظم کے مزار کی کیا عظمت ہے، اور خانہ کعبہ جو اتنی بلندی سے دیکھو تو ہمیں اپنے قدموں میں دکھائی دیتا ہے. دوستو چلیے، میں کسی کی بدنیتی پہ نہیں کہتا، میں یہ جو سلمان ہے اس کی بدنیتی پہ نہیں بات کر رہا ہے. چلیے میں سعودین حکومت کی بدنیتی پہ، لیکن انجانے پن پہ بات کر رہا ہوں. ہم پاکستانی جو قائد اعظم کے مزار کے 6 کلومیٹر پہ، کوئی ہم قائد اعظم کے مزار کے نزدیک کوئی بلڈنگ نہیں بننے دیں گے جو ان کی تعظیم میں کمی آ جائے. وہاں پہ گئے، جب میں نے دیکھا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ جو کلاک ٹاور بنایا گیا ہے، لوگ خانہ کعبہ کو نہیں دیکھتے. اب ایک خانہ کعبہ کی ایک تعظیم، اب دیکھیے یہ ایک نفسیاتی باتیں، اس کو اب آج کے بعد مجھے خیال ہے کہ بہت سے لوگ مجھے پاگل کہیں گے. ٹھیک ہے، میں پاگل اچھا، میں پاگل ہی اچھا کہ جو خانہ کعبہ میں بٹھا کے خانہ کعبہ کو بھلوا دے، اس کو میں کیسے مانوں؟ بنانے والے کی عقل پہ ماتم، بنانے والے کی عقل پہ ماتم ہے کہ جس نے جس وقت یہ لائٹیں جلتی ہیں، جو لوگ طواف کر رہے ہیں، جن کا طواف ہوتا ہے، وہ تو چھوڑیے، کوئی بیٹھا ہوا ہے وہ وہاں پہ جو ہے نا خانہ کعبہ کو خانہ کعبہ پہ نگاہ ڈالی ہوئی ہے. جو لوگ طواف میں ہیں ان کی توجہ، یہ کامن سینس ہے، یہ انسانی، میں ہوں، آپ ہو، سب کی نیچر ہے کہ ہم زیادہ چمکیلی، زیادہ بڑی چیز کو پہلے دیکھتے ہیں. پہلے لوگ جاتے تھے بڑی تعظیم سے خانہ کعبہ کے سامنے، پتا یہاں آنسو کب آئیں گے بھائی، جاتے ہی تو مکہ ٹاور یا کلاک ٹاور جو کچھ بھی اس پہ نگاہ پڑ گئی، واہ جی کیا شاندار بلڈنگ ہے جی، عبادت کے لیے وہ چاند بھی بنایا ہوا کے پٹھے. کے آس پاس کوئی بلڈنگ نہیں بننی چاہیے. خانہ کعبہ میں داخل ہو تو کچھ ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو آپ کی توجہ کو بانٹ دے. آپ انسان ہیں، میں نے اردو کے بیٹے آپ کو نہیں کہا، اپنے آپ کو نہیں کہا. اس شخص کو کہا ہے کہ جب پلان بنایا گیا تو اس کو کیوں نہیں خیال آیا کہ یہ توجہ بانٹ دے گا اس تعظیم کی، اس عزت کی. آپ کہتے ہیں کہ نہیں بڑھتی، تو چلیے آپ کا خیال ہے، آپ کو حق ہے اپنے خیال، مجھے بھی حق ہے. میں سمجھتا ہوں کہ خانہ کعبہ کے آس پاس سے تمام چیزیں جو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کے بعد توجہ بانٹ سکیں، اس کو ہٹانا چاہیے. آج یہ نفسیات ہمارے یہاں سبجیکٹ ہے، بڑے بڑے نفسیات ہیں، لوگ وقت سے پہلے بتا دیتے ہیں، شکلیں دیکھ کے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بتا دیتے.
کیا یہ نہیں معلوم کہ ایک چیز کے سامنے دوسری چیز لائی جائے تو اس کی توجہ بڑھ جاتی ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی وہاں کی زیارت کی توفیق، میں کبھی نہیں گیا، میں خانہ کعبہ کبھی نہیں گیا، میرے دوست بہت زیادہ اس کا ٹریول ایجنسی کا کام ہے اور سامنے اس کے ہوٹلس وغیرہ بہت سے لوگ ہوتا ہے۔ آپ میں سے جو لوگ جاتے ہیں، آپ جنہوں نے ماضی میں دیکھا ہے اور جو اب جا کے دیکھا، اپنے دل پہ اپنے دل میں جھانکیے کہ کیا آپ خانہ کعبہ پہ وہ توجہ، وہ تعظیم، گم ہو جانا کیا ممکن ہے؟ اگر ممکن نہیں تو دوستو یہ قانون بدلنا چاہیے۔ مطالبہ سب حکومت سعودیہ سے کہ آس پاس کی تمام بلڈنگیں جو توجہ بانٹتی ہوں یا خانہ کعبہ کے اندر بھی کوئی چیز ایسی ہو جو توجہ بانٹتی ہو اور عبادت میں خلل آتا ہو، اس کو ہٹانا چاہیے۔ اس کا تعلق نہ شیطان سے، نہ کسی چیز سے، یہ انسانی نفسیات سے ہے اور اس میں جنات جو بھی ہے وہ ہمیں آسانی سے بھٹکا دیتے ہیں۔ تو دوستوں ان کا ساتھ آنا نہیں، میں خواہش ہے، مطالبہ ہے، آپ سب بھی اس بات کو صحیح سمجھتے ہیں، سوچیے خانہ کعبہ بڑی ملکیت میں خانہ کعبہ چھپتا جا رہا ہے، خانہ کعبہ اب چھپ کے ابھی تو تھوڑا چھپا ہے، دوسری بلڈنگ بن جائے، تیسری بلڈنگ بن جائے، اب تو بلڈنگوں کا وہاں مقابلہ آئے گا۔ تو میں تو ٹائم مشین میں گیا تھا نا، یعنی کہ سمجھ لیجیے اپنے اس وقت زندگی ہو رہی ہے 2035 میں، تو میں اس وقت کی بلڈنگیں دیکھ کے بولا کہ مکہ گیا تو خانہ کعبہ مجھے نہیں ملا، ملتے آج ایک بلڈنگ ہے، کل کو دوسری بلڈنگ پہ۔ آپ یہ بالکل ایک پاگل کے خیالات ہیں، یا پاگل کے ہیں یا ٹھیک ہے میرے ایمان کے۔ میں نے پہلی دفعہ میں کہا تھا سوچیے، بہت سوچیے دوستو۔ میں نے اگر یہ بات صحیح سوچی ہے تو پلیز آپ بھی آواز کے ساتھ آواز میں جو بھی آپ کا ہوتا ہے، اور یہ آوازیں جب گونجتی ہے تو کان پھاڑ دیتی ہے آوازیں زیادہ۔ ہاں آپ کا اتفاق نہیں ہے، بیٹھیے بس، ٹھیک ہے دوست۔ مجھے کیونکہ بہت تکلیف ہوئی ہے اس سے، ویڈیو دیکھیے، ویڈیو میں بھی آپ خانہ کعبہ کو نہیں دیکھیں گے، وہ لوگ سیلفی بناتے اور اسی مکہ کعبہ کو دیکھتے۔ عبادت کا نیا انداز کیا مزاح ہو گیا ہے دوستو۔ یہودی نہیں چاہیے، کسی دوسرے دین سے لوگ نہیں چاہیے خانہ کعبہ کو اٹھانے کے لیے۔ اتفاق نہیں ہے تو دوستوں مجھے معاف کیجیے گا۔ اوکے، میں تو اپنے تمام پوڈ کاسٹ میں سوچنے کا بول، یہ بھی آپ کو سوچنے کا بول دیا ہے۔ آپ جانیں، آپ کا ایمان جانیں۔ السلام علیکم۔